हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और मैं इस वक्त आपसे लाहौर से मुखातब हूं, लेकिन उमर चीमा इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं और हम आपके लिए ला रहे हैं एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी। आपको पता है कि परवेज इलाही साहब अब तख्त लाहौर के मालिक बन चुके हैं, वो वजीर आला पंजाब बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से। लेकिन परवेज इलाही ने अपना हल्फ उठाने से भी पहले जो पहले अहकामात जारी किए वो एक अहम शख्सियत के बारे में थे, उनके एक दस्ते रास्त के बारे में थे। वो उनके दस्ते रास्त क्यों है? एक सरकारी अफसर जो कि एक क्लर्क भर्ती हुआ और फिर सबसे बड़ी पोजीशन ग्रेड 22 तक पहुंचा, वो कौन है, उसकी कहानी क्या है, ये सारी कहानी आपको बता रहे हैं उमर चीमा। तो उमर चीमा, बहुत बहुत शुक्रिया। टॉक शॉक के प्रोग्राम में हम दोनों लोगों को बताते हैं जो कहानियां आपके और मेरे पास होती हैं, और आज आपके पास बड़ी दिलचस्प कहानी है। उमर, ये बताइए कि परवेज इलाही साहब ने अभी हलफ नहीं उठाया था, तो वो कौन सी शख्सियत थी जिसके बारे में परवेज इलाही साहब ने हल्फ उठाने से पहले ही हुक्म जारी किया, और वो हुक्म क्या था, किसको दिया गया, और इतनी मोहब्बत ऐसी शख्सियत से क्यों आई? जी उमर, बताइए। एजाज, जिस शख्सियत का आप नाम ज़िक्र कर रहे हैं, उनका नाम मोहम्मद खान भट्टी है। मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं वो, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि उनके एक बड़ा एक हम्बल बिगनिंग था और अभी वो एक ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं, और उनका चौधरी बरदरान के साथ और बिलखुसूस जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनके साथ बड़ा तल्लुक़ है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एक दो ख़ानदानों का ताल्लुक़ है, तो या दूसरे अल्फाज में एक एम्प्लाई और एम्प्लायर का भी तल्लुक़ है, आजिर और अजीर का तल्लुक़ है, यानी कि वो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा। और ये जो भट्टी फैमिली का जो एक रिलेशनशिप है चौधरी फैमिली के साथ, ये मोहम्मद खान भट्टी से पहले शुरू हुआ था। इनफैक्ट मोहम्मद खान भट्टी के बड़े भाई हैं, एक उनका नाम है बाकर खान भट्टी। उमर एक मिनट, मुझे ये बताएं कि मोहम्मद खान जो भट्टी हैं, जरा हमारे नाजरीन को ये बताएं ना कि अभी उनका पोजीशन क्या है, वो ओहदा क्या है, फिर इनकी कहानी बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले बताएं ना कि वो ऑर्डर क्या हुआ, उनका किस पोस्ट पे लगाया गया, क्यों लगाया गया, ठीक पहले है, वो ठीक बताएं है, और फिर ठीक कहानी है, पे जाएं। शाही हम्म। समझ गया। हाँ, तो मोहम्मद खान भट्टी जो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही ने मंगल की रात 2 बजे वो हलफ लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे मलक रियाज साहब के जहाज़ पर, और अपना हलफ लेने से पहले भी जो वो उन्होंने एक आर्डर जारी करवाया चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए, वो ये था कि उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो आप समझें कि जैसे चीफ मिनिस्टर का एक हमजाद होता है, यानी कि वो उसका एक, यानी कि उसके बिहाफ पर सारे आर्डर जारी करता है। तो ये एक इंतहाई एक अहम पोजीशन होती है, और वो मोहम्मद खान भट्टी साहब को दी गई, जो कि अभी ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। और मेरे ख्याल है कि एक शायद ही कोई सूबे लेवल पर इस लेवल तक कोई 22 ग्रेड तक कोई बंदा पहुंचता हो, यानी ऐसा ये एक नज़ीर पहले नहीं मिलती, यानी कि ये पहली एक एग्जांपल थे जो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं। अब ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि आपने हलफ से पहले मोहम्मद खान भट्टी की फ़िक्र पड़ गई, तो मोहम्मद खान भट्टी हैं कौन? मुझे एक बात एजाज़ याद आती है कि मैंने एक दफ़ा किसी ने मुझे पूछा, आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ जो हैं उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तारक अजीज़ साहब। तारक अजीज जी। तो मुझे किसी ने पूछा कि यार ये तारक अजीज़ साहब के पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि वो मुशर्रफ के इतने करीब हैं कि वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का भी रोल अदा कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी, जो सियासी जोड़ तोड़ का अमल होता है उसमें भी वो आगे आगे होते हैं, चौधरी बरदरान के साथ राब्ते में भी वो ख़ुद भी वडाई थे तारक अजीज़ साहब। तो ये भी चूँकि चौधरी साहब जो हैं वो भी कोई इसी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, मैंने कहा कि ये दोनों एफसी कॉलेज में क्लास फेलो थे, इसमें और क्या बात है। उस आदमी ने एक बड़ी बात की जो मैं आज तक कोट भी करता हूँ। उसने कहा कि यार तारक अजीज़ के अलावा भी तो एफसी कॉलेज में कोई क्लास फेलो होंगे ना, ये एक वाहिद उनका क्लास फेलो तो नहीं था, इसने किस तरह अपने आप को रेलिवेंट बनाया। तो हमें तारक अजीज़ साहब के बारे में तो यानी कि उस टाइम पर हमको बातें करते रहते थे, लेकिन ये है कि अब जो मोहम्मद खान भट्टी हैं
کہ یہ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گئے ہیں. آپ اعزاز یہ سمجھیں کہ جو محمد خان بھٹی ہیں یہ صرف چیف منسٹر کے پولیٹیکل سیکرٹری نہیں ہیں, یہ تھرو آؤٹ پرویز لائی صاحب کے ساتھ ہیں. اور شاید یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا کہ جس شخص کا سب سے زیادہ انفلوئنس چودھری پرویز لائی پر ہے وہ محمد خان بھٹی ہیں. اگر محمد خان اچھا بھٹی کسی بات کو ویٹو کر دیں تو پرویز لائی کہیں گے جی کہ محمد خان بھٹی نہیں مان رہا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس طرح سے ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ کیمسٹری میچ کرتی ہے یا کیا اس کو کہہ لیں, یا اور ان کا یہ ہر کیا کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ان کے مفادات بھی مشترک ہیں. یعنی کہ مالی معاملات کے حوالے سے بھی یہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, بلکہ بعض اوقات ایک دوسرے کی وجہ سے کئی مسائل بھی پیدا ہوئے. اور ان کا جو سیاسی کیریئر ہے, اب میں جب ان کے بارے میں سوچنے لگا یا یعنی کہ مجھے ایک پرسن آف انٹرسٹ لگے, تو میرے ذہن میں جو ایک پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ان کا آپس میں میل کیسے ہوا. تو اچھا میرا عمر, ہے کہ اگر میں میں ادھر یہاں سے پہ بات شروع کر لوں. ٹھیک ہے, وہ بھی کریں, میں انٹرپٹ کروں گا تھوڑا سا. ہاں کریں آپ کریں, یہ آج کہہ آپ رہے کا ہیں, دن ہے انٹرپٹ کرنے کا. ہاں, آپ یہ کہہ رہے ہیں عمر کہ چودھری پرویز لائی کی جس طوطے میں جان ہے ہاں وہ طوطا امیر حسین پٹی ہیں, جو کہ ان کے اب پرنسپل سیکرٹری ہیں, جن کو انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے سے پہلے بھی آرڈر کر کے پرنسپل سیکرٹری لگوایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں. شاہ جی آپ نے یعنی کہ آپ نے جو ہے نا میری بات آسان کر دیا. یہ جو طوطے کا لفظ آپ نے درمیان میں استعمال کیا ہے نا, یعنی میرے خیال ہے کہ اس سے زیادہ اس کو بہتر انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور مداخلت کا شکریہ, یعنی کہ آپ نے جو مداخلت کی ہے یہ مداخلت ہے, میں اس کو سادہ تصور نہیں کروں گا. سافٹ مداخلت ہے, سافٹ ہاں مداخلت. سافٹ مداخلت ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ہم ان کی یہ تو آپ نے ہلکا سے ذکر کر دیا کہ وہ کلرک سے 22ویں گریڈ تک آئے. اس کی ڈیٹیل میں ہم آنے سے پہلے میں یہ بتا لوں کہ ان دونوں فیملیوں کا تعلق کس طرح کتنا پرانا ہے. اچھا, ان کے جو بڑے بھائی تھے محمد خان بھٹی کے, ان کا نام تھا باقر خان بھٹی. اور وہ چودھری صاحبان جو ہیں ان کے کوئی ملازم تھے, یعنی کہ ان کی کوئی کسی مل میں کوئی کلرک کہہ لیں آپ, اس طرح کی ان کی کوئی نوکری تھی. تو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی بندہ آپ کے بزنس میں کو ملازمت کر رہا ہے, لیکن آپ کے گھریلو کام اور باقی معاملات میں بھی وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, تو ان کا کوئی اس طرح سے رول بھی تھا. تو یہ ایک ٹائم پر نا چودھری وجاہت جو چودھری شجاعت کے چھوٹے بھائی ہیں, اور چودھری صباحت جو کہ چودھری پرویز لائی کے چھوٹے بھائی ہیں, ایک طے ہوا کہ ان کو ہم نے پڑھنے کے لیے جٹاں دے منڈیاں نو امریکہ بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر جو ہے وہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں ان کو بھیجا گیا. اچھا, تو ساتھ ایک آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک کیئر ٹیکر کو ملازم ٹائپ ہوتا ہے کہ جو ان کی کوئی ضروریات, کوئی کھانا یا جو بھی ان کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, وہ بھی ان کو جو ساتھ بھیجا گیا بندہ اس کا نام تھا باقر خان بھٹی. اچھا, یہ ایک فیملی لیول پر پہلا ایک لنک تھا. اچھا, باقر خان بھٹی جو ہے وہ تو امریکہ میں رہ گئے, ادھر ہی ابھی تک آباد ہیں. اس کے بعد جو چودھری برادران کے ساتھ کنیکٹ ہوئے وہ دوسرے ان کے بھائی تھے, ان کا نام تھا احمد خان بھٹی. احمد خان بھٹی جو ہے وہ بھی ایسے ہی کہ جیسے کسی مل کے ملازم ہوں چودھریوں کی, اور لیکن ان کے ایز اے پولیٹیکل اسسٹنٹ کے طور پہ جو ہے, یعنی کہ جو کوئی معاملات ہیں ہلکے سیاست, یہ وہ یعنی کہ لوگوں کا آنا جانا, کس سے کیا رابطہ رکھنا ہے, وہ ان امور کو دیکھتے تھے. اس دوران جو ہے محمد خان بھٹی جو ہے یہ بھی بڑے ہو گئے, اور انہوں نے کہا جی کہ ان کا کچھ کریں. چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ اس ٹائم پہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر تھے, اور آپ یہ کہہ لیں کہ یہ 80 کی دہائی کے اینڈ کی بات ہے یا 90 دہائی کی شروع کی بات ہے, کیونکہ یہ 1985 سے لے کے کوئی 1993 تک جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر رہے ہیں چودھری پرویز لائی. تو اس ٹائم انہوں نے محمد خان بھٹی کو کلرک بھرتی کروا دیا گریڈ 7 میں. یہ اچھا, لوکل گورنمنٹ آگے جا منسٹری. کے جب 1997 میں پرویز لائی نے ایک بڑی کوشش کی, اس ٹائم وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ شباز شریف بن گئے, تو چودھری صاحب جو ہے ان کے حصے میں اسپیکرشپ آئی, اور اس دوران وہ محمد خان بھٹی کو اسمبلی میں انہوں نے بھرتی کر لیا ایز اے اسٹیٹ آفیسر. لیکن یہ تو انہوں نے کوئی ڈیزگنیشن تھا نا, آگے جو اس کا رول تھا وہ چودھری صاحب کا جو ایک آگے کوئی پولیٹیکل اسسٹنٹ یا پولیٹیکل سیکرٹری یا
وہی والا جو کام وہ پہلے کر رہے تھے ادھر آ کر انہوں نے شروع کر دیا. کوئی 2-3 سال رہے, پھر آگے مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا, اور 2002 میں جب چودھری صاحبان ساتھ تھے کنگز پارٹی کے ذریعے, جب کاف لیگ کے وہ چیف منسٹر بنے پنجاب میں, تو محمد خان بٹی جو ہیں ان کی بھی دوبارہ لاٹری نکل آئی. اور اعزاز, آپ تصور کریں کہ ایک بندہ جو 1997 میں کوئی 16ویں یا 17ویں گریڈ میں اسمبلی میں بھرتی ہوا, وہ 2008 تک 21ویں اسکیل میں پہنچ چکا تھا. یعنی کہ اچھا, چودھری صاحب انٹرسٹنگ. نے جانے سے پہلے جو کام کیا مارچ 2008 میں, یعنی کہ اس ٹائم آگے کوئی اسمبلی وغیرہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ الیکشن وغیرہ ہوئے, تو وہ انہوں نے جو آخری کام تھا وہ یہ تھا کہ محمد خان بٹی جو ہیں ان کی پروموشن کر دیں, یعنی کہ 21ویں میں. اس دوران ان کو جی او آر میں کوئی 4 کنال کا گھر بھی مل گیا جو 2007 سے آج تک ان کے پاس ہی ہے. اور اس دوران وہ پہلے ان کو اپنا کوئی ایڈیشنل سیکٹری پولیٹیکل افیئر بنایا چیف منسٹر کا, پھر بعد میں ان کو اسپیشل سیکٹری بنایا. اور یعنی کہ ان کا زیادہ جو رہنا ہے یا معاملات وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں تھے, جدھر ان کو انہوں نے اسمبلی سے ڈیپوٹیشن پر لے گئے تھے. اور اس دوران ایک دفعہ وہ کوئی 1-2 دن کے لیے اسمبلی میں آئے, اور ادھر آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ انہوں نے پروموشن لینی تھی. جو ہی پروموشن ہوئی جوائننگ دی, پروموشن ہوئی, اور پھر وہ واپس ادھر چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں چلے گئے. آگے پھر جو شہباز شریف کا ٹائم آ گیا. شہباز شریف کے وقت میں جو اگلے 10 سال تھے, اس دوران جو بٹی صاحب ہیں کبھی کوئی چھٹی پر تھے, کبھی ایبسینٹ تھے. کوئی ایک روایت کے مطابق تو یہ بھی ہے کہ جو اس ٹائم سپیکر تھے رانا اقبال, انہوں نے ان کو کوئی سروس سے ڈسمس بھی کیا, لیکن آگے جا کے انہیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا اور وہ واپس آ گئے. اور چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ دوبارہ سے سپیکر بن گئے 2018 میں. اور پھر یہ ہے کہ بٹی صاحب جو ہیں 2019 میں وہ 22ویں اسکیل میں پہنچ گئے. تو یہ ایک بڑی ایک غلط قسم کی ایک ایگزامپل بھی ہے اس لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے کہ بٹی صاحب جو ہیں یعنی کہ وہ کوئی ایک ہوتا ہے نا 22ویں اسکیل, تو بہت سارے بیچارے جو ایک سی ایس ایس کر کے یا ایون جو پی سی ایس والے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت ساروں کو نہیں ملتا. اور بٹی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی ڈان اخبار لے جائیں کہ یہ کوئی ایک پیرا پڑھیں, تو میرے خیال ہے کہ آپ کو کوئی پلیزنٹ قسم کے سرپرائز ہوں گے, جو آپ جب ملیں گے ان کو تو آپ کو واسطہ پڑے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن وہ اس طرح کا آدمی 22ویں اسکیل میں پہنچ گیا ہوا ہے. اور میں ان کا ابھی کوئی دیکھ رہا تھا ایک پرانا کوئی ایک ویڈیو کلپ کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ آئی جی نے مجھے بلایا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا, اور میں نے کہا او آئی جی تم BS-21 اسکیل کے اور میں BS-22 اسکیل کا ہوں, ٹھیک ہے, تمہاری جرت کیسے پڑی ہے اس طرح کی بات کرنے کی. اچھا, یہ تو ایک ان کا ایک اپنا کیریئر ہے بٹی صاحب نے, جس طرح یعنی کہ جو کہ ایک پرویز صاحب کا ایک مرہون منت ہے. تو جدھر انہیں کیریئر میں اتنی اچیومنٹس ملی ہیں ادھر بہت سارے جو ہے یعنی کہ اور بھی مسائل پیدا ہوئے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ پچھلے دنوں چودھری شجاعت کا جب لیٹر آیا تھا کہ بھئی فلاں ہماری کاف لیگ کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہ دیں, تو آپ کو ایک پتہ چلا ہوگا جی کہ ایک پارلیمانی لیڈر ہیں ساجد بٹی صاحب, جنہوں نے اپنے ایک میٹنگ کر کے تو انہوں نے اپنے تمام ایم پی ایز کو کہا تھا کہ آپ نے ووٹ دینا ہے چودھری پرویز لائی کو. اچھا, ٹھیک ٹھیک. وہ ساجد بٹی صاحب جو ہیں وہ محمد خان بٹی کے بھتیجے ہیں, اور وہ احمد خان بٹی جو ہیں ان کے بیٹے ہیں, جن کا میں ذکر کر رہا تھا نا, جنہوں نے ان کو کلرک بھرتی کروایا تھا, جو ان کے بڑے بھائی تھے جو پہلے چودھری پرویز لائی کے ساتھ ہوتے تھے. ان کی اچھا, کوئی عمر آپ کی 2010 عمر آپ کی یہ جو بات ہے یہ سن کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح آل ان دا فیملی والا سلسلہ چل رہا ہے. پرویز لائی صاحب بھی آل ان دا فیملی والا کام چلا رہے ہیں, اور انہوں نے آگے جو بندہ رکھا ہوا ہے وہ بھی آل ان دا فیملی. لیکن مجھے ایک تھوڑا سا آپ سے سوال بھی ہے, تھوڑا سا اعتراض بھی ہے. یار یہ محمد حسین بٹی صاحب کو آپ زیادہ نہیں نشانہ بنا رہے؟ کوئی یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو بڑی خوفناک باتیں ہیں. یعنی کہ ان کا جو کیریئر آپ بتا رہے ہیں یہ تو بڑے ہی, یعنی کہ اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں. یہ واقعی ایسا ہے؟ اور ظاہر آپ بات کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے اس پہ کام کیا ہوتا ہے آپ نے. تو کوئی اور بھی ایویڈنسز ہیں اس طرح کی کہ ان کی تعلیم کا بھی ایشو ہے اور ان کی کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے اور گریڈ 22 تک پہنچ گئی ہے؟ لگتا نہیں ہے. میں یہ بات کروں کہ اعزاز, اتنی آپ جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ جو باتیں آج ہم ادھر کر رہے ہیں شاید یہ ایک سینہ گزٹ میں تو بہت ساری چل رہی ہوتی ہیں,
اور میری اس سلسلے میں کافی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، یعنی کہ بٹی خان جو محمد خان بٹی جو ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے مختلف لوگوں سے میں نے پوچھا بھی ہے کہ یہ کس طرح کی شخصیت ہیں۔ اچھا ابھی جو ہے یعنی کہ فلم ابھی باقی ہے، یعنی کہ آپ جو ہے آپ جلدی کر گئے ہیں، ابھی آپ کو مزید شاید کوئی شاکس ملیں گے، تو لہٰذا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بریس فار دا امپیکٹ، تو نہیں میں قطع کلامی عمر ایک بار پھر بات یہ ہے کہ آپ کی جو ٹاک ہے اس نے واقعی مجھے شوق دیا ہے۔ میں تو توقع نہیں کر رہا ہوں کہ اور بھی شوق ہوں گے، تو اور کیا شوقس ہیں مجھے وہ بتائیں نا کہ اور کیا شوقس ہیں، وہ شاہی آپ بتائیں مجھے۔ مجھے کو بات کرنے دیں۔ جی جی، میں آج مجھے معذرت پتہ چل اب رہا ہے نہیں کہ کروں جس گا۔ طرح میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں نا، تو جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے آج وہ میری کیفیت ہے۔ بالکل، لیکن اب میں اچھا مداخلت کرتے نہیں ہیں، کروں یہ گا، جو آپ آپ جاری کی رکھیں۔ یہ جو درمیان میں آپ مداخلت کرتے ہیں نا، یہ مجھے بھی ایک ذرا بریک مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں کچھ چیزیں ریکولیکٹ کر لیتا ہوں۔ تو نہیں نہیں، اینی وے، سافٹ مداخلت جو ضروری بھی ہے نا، سافٹ ہاں مداخلت۔ ہاں، تو اچھا ہم جو ہے ایک ان کا پولیٹیکل اینگل پر بات کر رہے تھے، اور وہی آگے جو ہے نا فائنینشیل اینگل پر بھی جائے گا۔ ٹھیک تو ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو کاف لیگ کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں ساجد بٹی صاحب، وہ محمد خان بٹی کے بھتیجے ہیں۔ اچھا وہ احمد خان بٹی جو ان کے بڑے بھائی تھے، احمد خان مرحوم، ان کے بیٹے ہیں۔ بائی دا وے احمد خان مرحوم جو ہیں وہ 2008 میں انہوں نے چودھری پرویز لائی نے ایک الیکشن لڑا تھا منڈی بہاودین سے، پھر بعد میں انہوں نے سیٹ چھوڑ دی، تو احمد خان بٹی ادھر سے بائی الیکشن کے بھی کینڈیڈیٹ تھے۔ وہ الگ بات کہ وہ الیکشن میں ہار گئے، ان کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی، تو ساجد بٹی جو ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اچھا ایک اور انٹرسٹنگ چیز کہ ساجد بٹی کے ایک ان کی جو بہن ہے اور ایک بھائی، وہ بھی اسمبلی کے ملازم ہیں، یعنی کہ ان کو بھی وہ ماشاءاللہ وہ گریڈ 17 میں وہ جاب کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ پنجاب اسمبلی آپ سمجھیں کہ جیسے ایک وہ گھر والی بات ہے کہ جس کو آپ نے جی چاہ یعنی کہ لگا دیا، یعنی کہ ادھر چونکہ زیادہ ایک اسپیکر کی ثوابدید ہوتی ہے، تو اس طرح کے کافی کیسز ہیں۔ اس پر ہم کبھی بعد میں ایک پروگرام کریں گے کہ اوورآل کس طرح بھرتیاں ہوئیں اور کون کون بھرتی ہوئے۔ تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، کو ساجد بٹی صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں واجد بٹی صاحب۔ واجد بٹی صاحب جو ہیں وہ مونس لائی صاحب کے ساتھ منی لانڈرنگ کے کیس میں کو ایکیوز ہیں، یعنی کہ شریک ملزم ہیں۔ اچھا اب منی لانڈرنگ کیس کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کیس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے رحیم یارحان شوگر مل کا، جو کہ بظاہر ہمیں زیادہ تر ہم اس کو ایک وہ مخدوم خسرو بختیار اور ان کے بھائی جو ہیں ان کے حوالے سے اس کو جانتے ہیں کہ وہ ان کی مل ہے۔ 2007 میں وہ مل جو ہے اس کے لیے ایک یعنی کہ 2 ڈائریکٹرز نے اس کی رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن دی۔ اچھا اس میں جو ایک ڈائریکٹر ہیں وہ بٹی صاحب تھے، یعنی ایک اور بٹی صاحب ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایک جو ہیں وہ ساتھ ہے ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ جو یہ 2 ڈائریکٹر جو ہیں ان کی جو ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو بٹی صاحب ہیں وہ جو ہے نا پی این تھے، یعنی کہ چوکیدار تھے ایک محکمہ صحت کے، اور جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ یعنی جو دوسرا بندہ ڈائریکٹر تھا وہ اسٹوڈنٹ تھا۔ انفیکٹ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ جیسے آگے کوئی ملازمین کے نام پر، اور یہ لوگ جو ہیں آگے ان کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، اس پر بھی ہم بعد میں آتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے مل رجسٹر کرائی، اور جو اس ٹائم اس کے مجوزہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنے ہوئے تھے، وہ بعد میں بھی ہیں عربی، وہ مخدوم عمر شہریار تھے، جو کہ مخدوم خسرو بختیار کے بھائی ہیں۔ انہوں نے ایک اپلیکیشن دیجیے کہ ہمیں این او سی دیا جائے کہ ہم نے شوگر مل قائم کرنی ہے، اور وہ اپلیکیشن کوئی ریکارڈ ایک تیزی کے ساتھ پہلے جو سیکٹری انڈسٹریز ہیں انہوں نے بھی اپروو کی، اور اسی دن جو ہے آگے چودھری پرویز لائی نے بھی اپروو کر دی۔ یہ جو 2 ڈائریکٹر ہیں نا جو مل کے جو مالک تھے اصل میں، جو ایک پی این تھا اور ایک جو اسٹوڈنٹ تھا، یعنی کہ جو اپنی ایک ریئل لائف میں یہ تھے، انہوں نے کو 2010 میں سے ادھر سے کہا جی کہ ہم نے ریکارڈ میں یہ شو کیا کہ ہم نے اپنے جو ہیں شیئرز بیچ دیے ہیں اور ہم جا رہے ہیں۔ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ شیئرز جو ہیں وہ کس کے پاس تھے۔ اچھا لیکن جو ہے وہ آگے کوئی 2 کمپنیز تھیں آف شور کمپنیز، ان کے پاس وہ شیئر ٹرانسفر ہوئے، اور جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن تھی یا الزام اس کو کہہ لیں، کیونکہ یعنی کہ ابھی جو ہے کیس ان کا ایک ٹرائل میں ہے، تو وہ یہ تھا جی کہ وہ جو 2 کمپنیز تھیں آف شور کمپنی، ایک کے وہ مونس لائی چودھری مونس لائی ڈائریکٹ مالک تھے اور دوسری کے وہ انڈائریکٹ مالک تھے۔ تو جو تیسرا بندہ تھا جس کو شیئر بیچے گئے، ایک تو یہ 2 کمپنیاں ہو گئی نا جو کہ مونس لائی کی تھیں،
جو تیسرا بندہ تھا جس کو شیئر بیچے گئے وہ واجد بٹی تھا, جو ساجد بٹی جس کا ہم ذکر کر لیں پارلیمانی لیڈر, ان کا جو چھوٹا بھائی ہے, یعنی کہ اس کے پاس بھی جو 10% شیئر شوگر مل کے, رحیم یار شوگر مل کے, وہ اس کے پاس سے. اچھا باقی جو ہیں وہ مخدوم عمر شہریار اور ان کا ایک بردر ان لا ہے ان کے پاس سے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو دو لوگ تھے, جو پہلے ڈائریکٹر تھے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ پی این ہے, ایک پی این ہے اور دوسرا اسٹوڈنٹ تھا, وہ پی این جو ہے وہ بھی کوئی بٹی صاحب کے خاندان کا کوئی دوروں قریب کو رشتہ دار ہے, آگے انہوں نے کوئی جاب اس کی کرائی ہوئی تھی. لیکن جس طرح یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ جاب کسی اور جگہ پر ہے اور کام کسی اور کے لیے کر رہے تھے, کو ان کا بھی اسی طرح کا معاملہ تھا. اور وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو بعد میں انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگوایا کوئی لینڈ ریکارڈ کا. بعد میں آج کل وہ دونوں لوگ گرفتار ہیں, یعنی کہ اس معاملے اچھا, میں جو یہ منی لانڈرنگ والا یہ معاملہ ہے. یہ نیب کی کسٹڈی ہے, یہ نیب والی کسٹڈی ہے یا ایف آئی اے کا کیس ہے یہ وہ والا؟ یہ اعزاز ایف آئی اے کا کیس ہے. اچھا اچھا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جو چودھری مونس لائی جو ہیں ان کی کوئی پیشیاں ہو رہی ہوتی تھیں, یہ بیل کے لیے کوئی اپلائی کر رہے ہوتے تھے. اور یہ وہ والا کیس ہے. یہ وہ والا کیس ہے میں یہ وہ والا کیس ہے جو مرکز میں شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد ایف آئی اے نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کی تھی, یہ وہ والا کیس ہے. دیٹس کریکٹ, بالکل بالکل. یہ جو میں آپ کو ابھی چیزیں بتا رہا ہوں اس کیس کی ڈیٹیلز, یہ ایف آئی آر میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جو انہوں نے انیشل انویسٹیگیشن کی ہے, یہ ساری اس مل کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, یا جو انہوں نے ریکارڈ ایگزامن کیا ہے اور ان لوگوں کی جو آئیڈینٹی ڈٹرمن کی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ایف آئی آر میں شامل ہے. اچھا آپ کی بات سے ایک بات ایک اور اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جو سیاست میں سب سے جو گہرا تعلق ہے وہ بھی پیسوں کا ہے, کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کے کاروباری انٹرسٹ ہیں یا پیسوں کے انٹرسٹ ہیں تو وہی آپ کے قریب ہوتا ہے, اس کو بڑے بیوروکریسی میں ہے تو اسے بڑے عہدے مل جاتے ہیں, سیاست میں ہے تو اسے بڑی پوزیشنز مل جاتی ہیں. اعزاز وہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ ہے نا, پیسے سے بڑی سفارش نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر آپ ایک طرف پیسہ لگا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کسی بڑے کی سفارش کرا رہے ہیں تو چانسز یہی ہیں کہ پیسہ جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ جب تک مفادات کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹڈ نہ ہوں تو لائلٹی جو ہے وہ بھی ایک سٹیج پر جا کر کوئی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. میں نے اور بھی کئی اس طرح کے مالی معاملات کے حوالے سے سنا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی کیسز میں ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں, اس پر نہیں بات کر رہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ڈاکومنٹڈ ہے, یعنی کہ یہ وہ ریکارڈ ہے, یعنی کہ اگر ہم ان کی ابتدائی رپورٹ ایف آئی اے کی دیکھیں تو اس میں انہوں نے ریکارڈ کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ جو انہوں نے بینک سے ریکارڈ لیا, جو انہوں نے جو ایس سی سی پی سے ریکارڈ لیا, جو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کا کہ جب ان کا این او سی اپروو ہوا تھا اس کا ریکارڈ لیا. تو اچھا اسی کیس میں محمد خان بٹی جو ہیں یہ بھی ایکیوز ہیں. اچھا عمر, میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے آپ نے یہ جو کیس بلڈ کیا ہے محمد حسین بٹی کا, یہ بڑا اسٹرانگ نظر آتا ہے, لیکن دیکھیں اس میں ایک بنیادی جو سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیڈیل بات ہوتی کہ ہم محمد حسین بٹی صاحب کو بھی لے لیتے, لیکن چونکہ آپ نے یہ اسٹوری کی ہے تو آپ نے یقینی طور پہ ان سے بات بھی کی ہوگی. ایک تو یہ بتائیں اگر آپ کی ان کی بات ہوئی ہے تو وہ کیا ہوئی ہے, اور دوسری یہ بتائیں, دوسری میرا محمد حسین بٹی صاحب کو اور پرویز لائی صاحب کو بھی یہ پیغام ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو گفتگو آج کی ہو رہی ہے یا عمر جو بیان کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں یا میں تو بات ایسی کر رہا ہوں جو مناسب نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ حقائق اس سے منافی ہیں, تو ہماری ان کو بالکل کھلے دل سے دعوت ہے کہ وہ آئیں, ہم ان کا انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہیں اور انہیں اسپیس دینے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے ہم ان سے سوال جواب بھی کریں گے لیکن انہیں پورا ٹائم بھی دیں گے. تو عمر بیک ٹو یو, یہ بتائیے کہ آپ کی ان سے بات چیت ہوئی ہے, کیا آپ سوال بھیجیے؟ میں نے کوشش کی ہے, میرا رابطہ نہیں ہو سکا ان سے, لیکن میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں سب سے سنگین چیز ہے وہ ایک مالی لحاظ سے الزامات ہیں, اور اس میں آپ کو ایف آئی اے کے ریکارڈ کا حوالہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ وہ کیس ہے کہ جس کے بارے میں عمر سوری عمر میں دوبارہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیے عمر, یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ایف آئی اے کو پولیٹیکل بنیادوں پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے, ایف آئی اے کو جعلی کیسز بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا. آپ دیکھیں نا, مرکز میں شہباز شریف سے تھے, وزیر اعظم ہیں, اور پرویز لائی اور شہباز شریف کی یا دونوں خاندانوں کی, شریف خاندان کی اور چودھری خاندان کی ایک ماضی میں مخاصمت ہے.
تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کیس شہباز شریف صاحب نے جھوٹا کیس بنایا ہو. میں آپ کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کو وضاحت ہے وہ ضرور دیں, لیکن ایک چیز پر میں ضرور یہ بات کروں گا کہ جو آگے انٹرپریٹیشن میں فرق ہو سکتا ہے کہ ریکارڈ کے حوالے سے اگر آپ ماضی کے بھی ریکارڈ دیکھیں نا تو ریکارڈ پر عام طور پہ ڈسپیوٹ نہیں ہوتا, یعنی کہ آگے انٹرپریٹیشن پہ ایک تشریح پہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے جی کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو لہٰذا اگر ریکارڈ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ جو بندہ ڈائریکٹر تھا وہ پی این تھا یا اس ٹائم اسٹوڈنٹ تھا, اگر ان لوگوں کو انویسٹیگیشن کیا گیا ہے, یا یہ ہے کہ وہ جو وہ کمپنیز جو ہیں ان کو ان کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے, یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی کہ میری نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے شیئر جو ہیں وہ اس کا ایک اچھا والا پارٹ, سرٹن پارٹ جو ہے وہ واجد بٹی کے پاس آتا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی کہ اوور آل تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ جو چودھری مونس لائی ہیں ان کی ایک انویسٹمنٹ رحیم یار خان شوگر مل میں ہے, اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, یہ چیز تو وہ بھی اب ڈینائی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اب جو اور یہ مسئلہ آ رحیم رہا ہے یار یعنی خان, کہ یہ آ رہا ہے اوریجن آف فنڈ کا کہ پیسہ کدھر سے آیا, یعنی کہ اس چیز پر ڈسپیوٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا یعنی کہ جو ایف آئی اے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ان ایکسپلینڈ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس کی وضاحت پہ ایک آگے ایک تشریح ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, یعنی کہ اور اس پہ میرے حالے عین ممکن ہے کہ ان کی بات درست ہو. میرا جو پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ نہیں ہے کہ میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا جی کہ یہ جو ہیں یہ ادھر غلط ہیں یا ٹھیک ہیں, الزامات غلط ہیں یا ٹھیک ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مالی معاملات میں کس جگہ کس طرح کنیکٹڈ ہیں, یا یعنی کہ یہ ہے نا کہ اگر میں نے آپ کو بتایا کہ میں کسی اور ایشو پر بات نہیں کی, میں نے اور بھی سنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ کیس چل رہا ہے تو ہم اس کو ایز اے ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عمر, بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے, اور آپ نے بیچ میں ذکر کیا مونس لائی صاحب کی رحیم یار خان شوگر مل میں انویسٹمنٹ کا, تو مجھے کریکٹ کریے یا مجھے بتائیے, رہنمائی کریے کہ رحیم یار خان شوگر مل وہی ہے جس کے مالک چودھری منیر ہیں, جو کہ مریم نواز صاحبہ سے جن کی رشتہ داری بھی ہے, نواز شریف صاحب سے بھی رشتہ داری ہے؟ اعزاز, میں اگر ڈاکومنٹس پہ جاؤں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چودھری منیر ہیں وہ ملک ریاض صاحب کی طرح ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں, اور اسی طرح بہت سارے جگہوں پر ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے. جو میں ریکال کر رہا ہوں کہ ڈاکومنٹ لیول پہ شاید چودھری منیر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی ایک بنامی قسم کی انویسٹمنٹ ہوگی جو ایک کاغذی یعنی کہ ریکارڈ کا جو حصہ ہے نا وہ میں نے پہلے سنا نہیں ہے اس والے سے, لیکن یہ ہے کہ آبویسلی یعنی کہ وہ بہت سارے معاملات میں ہیں, اگر ادھر ہوگا میرے لیے کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے. اچھا عمر, اس سٹوری کا کوئی اور پہلو جو آپ سمجھتے ہیں رہ گیا ہے تو وہ بھی ضرور بتائیے. نہیں ذات میرے خیال ہے کہ آج تو زیادہ تر والی جو سٹوری ہے وہ یہی تھی, جو اوورال ایک محمد خان صاحب جو ہیں میرے خیال ہے کہ اب وہ پرنسپل سیکرٹری جو بن گئے تو اس لحاظ سے وہ ایک عوامی لحاظ سے ایک دلچسپی کی حامل شخصیت ہے. تو کوئی شک نہیں. ان کا بیک گراؤنڈ, ان کا چودھری برادران کے ساتھ رابطہ ہونا, یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک امپارٹنٹ ہیں کہ جو ایک پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, جو کہ ان کا ریکارڈ پہ آنا ضروری تھا کہ وہ نہ صرف ان کا ایک باس اور ملازم والا تعلق ہے, ان کا سیاسی بھی تعلق ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ ان کا جو بھتیجا ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے کاف لیگ کا, اسی طرح ان کے مالی معاملات جو ہیں وہ بھی کسی طرح انٹر کنیکٹڈ ہیں, جس طرح کہ وہ ایک انویسٹیگیشن میں بھی یعنی کہ وہ اکٹھے شامل ہیں. بلکہ ماضی میں احمد خان بٹی جو ہیں وہ جب مل میں تھے اور شاید کسی سٹیج پہ یہ جس طرح ادھر کوئی ڈائریکٹرشپ کسی کو دی گئی تھی بٹی کو, تو تب بھی کوئی تھا, تو لہٰذا وہ بھی اس وقت کچھ دیر ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہوئے. تو وہ بے شک چودھری برادران کے معاملات ہوں یا یعنی کہ آگے ان کے ایز اے باعتماد ساتھی ہونے کے ناطے ان کو ڈائریکٹر بنایا گیا تھا, کوئی پیسوں کا لین دین تھا یا کیا, اس کی کیس کی مجھے تفصیل یاد نہیں ہے احمد خان بٹی صاحب کے معاملے میں, لیکن یہ چونکہ ایک تازہ ترین کیس ہے جس کا میں نے اس لیے اس کا حوالہ دینا مناسب سمجھا. عمر بہت بہت شکریہ. جو پرنسپل سیکرٹری ہو وہ وزیر اعظم کا ہو یا وزیر اعلیٰ کا, وہ ڈیفیکٹو
چیف منسٹر یا ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے. تو عمر چیمہ آپ کی جو کہانی ہے آج کی اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے آبادی کے اعتبار سے صوبے پنجاب کا جو چیف منسٹر بنا ہے اس نے کس شخص کو اپنا پرنسپل سیکرٹری تعینات کیا ہے. اور آپ کی عمر اس کہانی سے تمام جو بیوروکریسی ہے اس میں بھی ایک میسج جاتا ہے کہ بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے. اور ایک الرٹ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی غلط کام کرے گا تو آج نہیں تو کل کوئی بھی شخص اس کا کیس بھی بن سکتا ہے, اس پہ کرپشن چارجز بھی آ سکتے ہیں اور دیگر معاملات بھی ہو سکتے ہیں. تو عمر آپ کا بہت بہت شکریہ اور تمام جو دیکھنے والے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام دوستوں سے میری اور عمر چیمہ کی درخواست ہے کہ ٹاک شاک ہماری جو ہے وہ دیکھیے اور اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے. ہم آپ کی رائے کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا اور آپ سب کی جو ٹائم ہے اس کا بہت بہت شکریہ.